हुकूमत की कारकर्दगी से आप यू आर सेटिस्फाइड? मैं समझता हूँ कारकर्दगी जो है वो तसल्ली बख्श नहीं है। इन लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये परफॉर्मेंस देंगे? अब जर्नलों को लज किए जा रहे हैं, फौज को लज किए जा रहे हैं। मॉनिटरिंग बेनिफिट फौज का बताएंगे। मैं समझता हूँ कि जब से फौज ने इंटरफेयर करना शुरू किया है अयूब खान से लेके, तब से सियासी अमल आपस में टूट गया है। हम मुल्क जो बनाया है हमने एक जमहूरी जद्दोजहद से बनाया है। फोन किया खान साहब ने कि आ जाओ, हमें इन्वाइट किया है परवेज मुशर्रफ ने इनवाइट परवेज किया। मुशर्रफ ने। उन्होंने वजीर आजम आप ही को बनाना और किसी को नहीं बना सकते। खुसरो वगैरह जो आए हैं, आपके ख्याल से वो पीटीआई का प्रोग्राम या ऑब्जेक्टिव्स पढ़ के आए हैं? मैं तो अयूब खान से लेके आज तक बेशतर हुकूमतों को समझता हूँ कि उनमें बहुत करप्शन रही है और बहुत से लोग करप्शन के जिम्मेदार हैं। उनका एहतसाब होना चाहिए था। मुशर्रफ के दौर में साइंस टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर मुल्क का सबसे बड़ा साइंटिस्ट डॉक्टर था और मानता। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, दी प्रोग्राम आइकॉन में मैं हूँ आपका होस्ट एडवोकेट सैयद तनवीर हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से जैसे हम पाकिस्तान की नामवर शख्सियात को आपसे मुतारफ़ करवाते हुए उनके ख़यालात का इजहार आप तक पहुँचाते हैं, आज उसी सिलसिले की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी शख्सियत जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान के एक ऐसे शोबे से है। मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल पे इस शोबे का जो मुकाम है, इस शोबे की जो रिस्पेक्ट है, उसी तरह ये शख्सियत भी इसी शोबे की एक बहुत ही काबिल एहतराम शख्सियत है। मेरी मुराद है आज की शख्सियत का ताल्लुक हमारा वकालत का जो शोबा है, एडवोकेसी का जो शोबा है, उस शोबे से आज की शख्सियत का ताल्लुक है। लेकिन इस शोबे के साथ साथ पाकिस्तान की सियासत में भी एक बहुत बड़ा नाम और आज की हुक्मरान पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मैं समझता हूँ मरकज़ी और जो फाउंडर मेंबर होते हैं, जो पायनियर होते हैं इस सियासी जमात के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जो आज की हुक्मरान जमात है, इस जमात से आज की शख्सियत का भी ताल्लुक है। पाकिस्तान की ये सियासी शख्सियत, पाकिस्तान की ये बहुत नामवर शख्सियत अपने शोबे के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर रह चुके हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन रह चुके हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान की ये हर दिल अजीज़ शख्सियत पाकिस्तान के अवाम में और बिलखसूस अपनी कम्युनिटी में, लॉयर कम्युनिटी में एक बहुत बड़ा नाम, जिनको आज एक बहुत बड़े एमिनेंट लॉयर के तौर पे भी आप जानते हैं और पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सियासी लीडर के तौर पे भी आप आज की शख्सियत से मुतारफ़ हैं। मेरी मुराद है जनाब हामिद खान साहब, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर वाइस चेयरमैन थे। आज तहरीक इंसाफ जो हुक्मरान जमात है उसके मरकज़ी रहनुमाओं में जनाब का शुमार है। आए उनसे मुलाकात करते हैं। सामीन, आज की जो गुफ्तगू है मैं समझता हूँ आपको इंतहाई इंफॉर्मेटिव एक सिचुएशन में इस तरह ले जाएगी कि हमारे आज के इस तारफ़ में ये शख्सियत पाकिस्तान के अवाम को सच और हकीकत पर मबनी अपने ख्यालात के इजहार में आपको उन तमाम चीज़ों से आगाह करेंगी जिसके मुतालिक शायद हम कुछ नहीं जानते, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में सच और हक का एक नाम बुलंद करने वाले आज की ये शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। जनाब हामिद खान साहब, आपको हामिद खान साहब हम प्रोग्राम दी आइकॉन में आज हमारे शो में आपको हम वेलकम कहते हैं। आपकी, जैसे मैंने इंट्रो में ये कहा कि आपकी शख्सियत की तारीफ की मुताज तो नहीं है, एज प्रोफेशनल एडवोकेट पाकिस्तान की मैं समझता हूँ वकला कम्युनिटी में एक ऐसा आपका नाम है। साल हा साल से आप इस ग्रुप को लीड करते आ रहे हैं और जहाँ तक मेरी दानिश के मुताबिक ये बात है कि लॉयर कम्युनिटीज में आपने जो एक टाइम गुजार रहे हैं, उससे पहले आपका किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक नहीं था, लेकिन आपने वो क्या ख्वाब थे, वो क्या आपके ख्यालात थे कि आपने वकला कम्युनिटी से आपने उसके बाद ये ज़रूरी समझा कि आप पाकिस्तान की एक सियासी जमात को ज्वाइन करें
اور وہ سیاسی جماعت تحریک انصاف تھی. آپ کے کیا خواب تھے, آپ کے کیا خیالات تھے, آپ کے پیش نظر قوم کو سرو کرنے کا وہ کون سا ایم تھا, وہ کون سا مقصد تھا؟ سیاست کے جو ریئل نظریات ہیں ان کی وائلیشن کون کرتا ہے, کون نہیں کرتا, ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے, ایک سیاسی لیڈر کی حیثیت سے آج قوم کو ان تمام حقائق سے آگاہ کریں خان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب ہاشمی صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بڑے اچھے کلمات میرے لیے استعمال کیے ہیں. میں تو ایک ادنا سا شخص ہوں اور ایک اسی حیثیت میں جو بھی موقع ملا بطور وکیل کے, بطور سیاسی کارکن کے کوشش کرتا رہا ہوں کہ ملک میں بہتری اور تبدیلی لائی جائے. میرے تجربات جو تھے زندگی میں, ایک تو اسٹوڈنٹ پالیٹکس کے تھے. میں سن 65-66 میں سیکٹری الیکٹ ہوا تھا پنجاب اسٹوڈنٹس یونین کا. اس زمانے میں یونینز اور اہم ہوتی تھی. 65 جی ہاں. تو اس دور میں اب یہ ایوب خان کا دور تھا. ہم اسٹوڈنٹس جو اس وقت تھے کافی ان کے خلاف تھے. ماشاء اللہ تو اٹھا چکے تھے سن 65 تک, لیکن اس کے بعد بھی بہرحال ملک کے اندر کوئی شہری آزادی نہیں تھی. ہر قسم کی پابندیاں, ہر قسم کی مشکلات تھیں, اور خاص طور پہ جو لوگوں کو مشرقی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی تھی وہ اپنی جگہ ایک بہت بڑا حقیقت تھی. اور ان کا جو فوجی راج تھا وہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بہت بھیانک حقیقت ہے. کئی لوگ اس کو نہیں یہاں پر سمجھتے, وہ اس کو بڑا روشن دور کہتے ہیں, لیکن ہم جس تجربے سے گزرے ہیں وہ ایک بھیانک دور تھا. آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سٹرگل کی ہے اس وقت. اور مجھے یاد ہے جب یہ تاشکند ڈکلیریشن کر کے آئے تھے تو میں نے اور میرے ساتھ جو صدر تھے ہم نے یہاں جلوس نکالا تھا اس کے خلاف, اور کہا تھا ہمیں منظور نہیں ہے کہ آپ کیوں جا کے وہاں سرنڈر کر کے آئیں. پہلے کوئی جواز نہیں تھا آپ کا جنگ شروع ہونے کا, اور اگر جنگ لڑی تھی تو اس کے بعد جنگ کے نتائج کچھ نہیں آئے, اور یہ بڑا افسوسناک بات ہے کہ آپ وہاں پر سرنڈر کر کے آئے تاشکند میں. مراد آپ کا کہ اس وقت بھی آپ اسٹوڈنٹ لائف میں جو شخصی آزادیاں تھیں ان کی فیور میں, اور اس وقت کے بھی یوزرپر ڈکٹیٹر ایوب خان کے خلاف آپ نے اپنی اس ذہنی جو آپ کی میچورٹی اس وقت بھی لوگوں کو سرو کرنا تھی ملک اور قوم کی خیرخواہی میں, آپ کا یو ور ٹیکن اسٹارٹ فرام یور اسٹوڈنٹ ٹائم. میں یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان میں فوجی راج کا کوئی جواز نہیں ہے. ہم ملک جو بنایا ہے ہم نے ایک جمہوری جدوجہد سے بنایا ہے. اس میں فوجی راج کا کیا کام ہے؟ ان کا اپنے مقام پہ رہنا چاہیے. ان کو وہ کام کرنا چاہیے جو آئین ان کو دیتا ہے. پبلک سورون ہے, پبلک کی اتھارٹی ہے, سول گورنمنٹ جو ہے, سول اتھارٹی جو اس کو پرویل ہونا چاہیے. پرویل ہونا, جمہوریت کو ہونا چاہیے. آئین کو انہوں نے آتے ہی آئین تو ایبروگیٹ کر دیا تھا 58 میں, جو سب سے بڑی زیادتی ہوئی اور جو مین وجہ بنی پاکستان میں مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کی. کیونکہ سن 56 کا آئین جو تھا وہ کنسنسس کا آئین تھا, مشرقی اور مغربی پاکستان نے مل کے بنایا تھا, اس کو سب نے قبول کیا, یونانیمس تھا. تو سن 56 کے آئین کو اس نے 2.5 سال کے بعد آ کے ایک ملٹری ڈکٹیٹر نے آ کے اس کو جو ہے ایبروگیٹ کر دیا, ختم کر دیا. جی ہاں. تو یہ جو ہماری 9 سال کی اس قوم کی ایفرٹ تھی اس کو بنانے میں, اور اس کے بعد 2.5 سال چلانے میں اس کو انہوں نے صفر کر دیا. تو میرے نزدیک ایوب خان کا دور بڑا بھیانک دور ہے ہماری تاریخ میں, اور جس کی وجہ سے ہم دو لخت ہو گیا ملک. اسی طرح جب میں پہلے وکیل بنا ہوں 68 میں نے تو مجھے پہلا تجربہ جو تھا ایکٹیویزم کا وہ تھا ایوب خان کے خلاف جلوس نکلا تھا ہائی کورٹ سے. جی ہاں, بار کے پلیٹ فارم سے. تو ہمیں یہیں پر جو ہائی کورٹ کے سامنے چوک ہے, جی پی او چوک, وہاں پر ہمیں مار پڑی تھی, لاٹھی چارج ہوا تھا ہم پر, اور پھر ہم بڑی مشکل سے یہ میرا خیال جنوری 1969 کی بات ہے. اور پھر وہاں سے ہم بڑی مشکل سے دوسرے گیٹ تک جا سکے تھے, اس سے آگے تک ہم نہیں جا سکے. اس وقت ڈاکٹر جاوید اقبال صدر تھے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. جی بیٹے وہ تھے اس وقت صدر تھے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ صدر تھے. اور یہ پہلا وہ لیڈ کر رہے تھے. بہرحال وہ اس معاملے میں ذرا امن پسند چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کہیں زیادہ لڑائی نہ ہو, ایجیٹیشن کی فیور میں نہیں تھے. جب ہم اگلے پہنچے ہیں نا ججز گیٹ والا,
ہم وہاں پر تھے تو وہاں پر انہوں نے کمپلیٹلی روک لیا تھا ہمیں، لیکن وہ انہوں نے کہا کہ میں نے یہاں سے آگے نہیں جانا. ان کی خاصی بحث ہوئی ذکی الدین پال صاحب سے. وہ کہتے تھے کہ وہاں تک جانا ہے. یہ آپس میں بحث ہونے کے نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ وہاں پر جا سکے. میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہااں سے ایوب خان کے زمانے سے ہمارا یہ سلسلہ ان ڈیموکریٹک جو بھی ایکٹ ہے اس کو آپ نے اپوز کیا، اس میں پیش رہے ایک بار کے پلیٹ فارم پہ بھی اسٹوڈنٹ لائف کے بعد. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں جب ہمارا ضیاء الحق کے خلاف جو سٹرگل تھی اس میں میں اس زمانے میں سیکٹری بھی رہا ہوں ہائی کورٹ بار کا، بلکہ مجھے اس بات کا فخر ہے کہ میری سیکٹری شپ کے دوران ہم نے فوجی عدالتوں کے خلاف ریزولوشن ہائی کورٹ بار کا پاس کیا تھا، اور ہم نے کنڈیم کیے تھے فوجی عدالتوں کو. کچھ لوگ مجھ سے بڑے ناراض ہوئے تھے جو بڑے پرو ضیاء الحق تھے. تو میں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی آپ کیسے یہ بات سوچتے ہیں وکیل ہوتے ہوئے کہ فوجی عدالتیں ہونی چاہیے. فوجی عدالت کا کوئی کام نہیں ہے جو ہے وکیلوں کے ساتھ. دیٹ ٹائم یو آر ایز سیکریٹری آف دی ہائی کورٹ بار. جو کانسٹیچیوٹ ہوئی فوجی عدالتیں آپ نے ضیاء الحق کے دور میں، وہ بھی مارشل لائی دور تھا، ایک ڈکٹیٹر کا دور تھا، آپ نے ان عدالتوں کے خلاف بھی جو ہے باقاعدہ بار نے ریزولوشن بار ہے. بلکہ مجھے ڈیٹ بھی تقریباً یاد ہے 15 یا 16 ستمبر 1978 کا وہ ریزولوشن ہے جس میں ہم نے پہلی دفعہ کنڈیم کیا ان کو عدالتوں کو. اس کے بعد پھر بار کونسل کا بھی ممبر سلیکٹ ہو گیا تھا 78 پنجاب بار کونسل کا. تو بار کونسل میں بھی تقریباً جتنے لیڈنگ ریزولوشنز تھے اینٹی ضیاء الحق ان کی میں زیادہ تر میں نے ان کو ڈرافٹ کیا تھا 82 میں 81 میں 83 میں. اس کے بعد 96 کی بات ہے جب ہم نے یہ پارٹی بنانے کے بارے میں سوچا. میں نے جوائن نہیں کی، میں اسی جو پارٹی کی بنیاد رکھنے والوں میں سے پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف. اچھا، وہ 96 کی بات ہے. عمران خان صاحب نے جب یہ پارٹی کی بنیاد رکھی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ بھی بنیاد رکھنے والوں میں تھے؟ جی مطلب جو فاؤنڈر ہیں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ یو آر ایز فاؤنڈر ممبر آف دی پارٹی. بالکل صحیح. ہاں، بلکہ وہ ڈیٹ ہے نا جو ہمارا 25 اپریل 1996. تو اس دن مجھے عمران خان کا میسج ملا تھا، اس کے قریبی دوست نے کہ وہ ملنا چاہتے ہیں. تو میری ان کی ملاقات اس دن ہوئی. انہوں نے کہا صبح ہم نے چند دوستوں کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ کی ہے جس میں ہم نے سوچا ہے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی کو ہم لانچ کریں. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس قسم کی پارٹی چاہتے ہیں. پھر ہماری ڈسکشن کافی دیر ہوئی. انہوں نے مجھے یہ کہا کہ دیکھو آپ تجربہ کار ہیں، میں اس میں تجربہ نہیں رکھتا. عمران خان صاحب نے کہا ہاں، پارٹی کے ویوز تو آپ کے میرے یہی ہیں کہ یہاں پر تبدیلی ہونی چاہیے، کیونکہ اس وقت تک 2 حکومتیں پیپلز پارٹی کی بن چکی تھیں اور ایک حکومت پی ایم ایل این کی بن چکی تھی. اور ہم سب لوگ جو اس سوچ کے لوگ تھے ہم دونوں حکومتوں سے اور دونوں پارٹیوں کی حکومتوں سے مایوس تھے اور محسوس کرتے مطمئن نہیں. تو ہم نے کہا اس میں تبدیلی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کہا جی آپ ہی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، آپ ہی نے اس کا آئین لکھنا ہے، آبجیکٹیو. عمران خان صاحب نے کہا یعنی وہ ڈیوٹی بھی اس کے کانسٹیٹیوشن کی آگے الیبوریشن اس کا سارا وہ ایک پارٹی نے ذمہ داری باسی تو انہوں نے چیئرمین آپ کے ذمہ لگائی. جی میرے ذمہ لگائی. اور پہلی جو کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنی تھی اس کا میں ہیڈ تھا. اچھا. دوسری تیسری کا بھی تھا میں، لیکن پہلی جو ہم نے 1996 بنائی تھی اس میں بھی میں نے اس کانسٹیٹیوشن اس کا ڈرافٹ کیا تھا. اس میں زیادہ اہمیت کے حامل تو تھے وہ آبجیکٹیوز جو ہم نے لکھے تھے، وہ آج بھی وہی آبجیکٹیوز ہیں، ان میں تبدیلی نہیں آئی ہے. وہ الگ بات ہے کہ ہم اس پر عمل درآمد نہ کر سکے ہوں، لیکن آبجیکٹیوز وہی ہیں جو سن 96 میں نے تحریر کیے تھے اپنے ساتھ. وہی ڈرے پڑے ہیں، مطلب وہ سارے آبجیکٹیوز جتنے آبجیکٹیوز ہیں مقاصد ہیں وہیں پڑے. اور وہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی اس کا مطلب بھی ہے سر، وہ اگر مقاصد اس کے پڑے ہیں میرے نزدیک تو ہے، تو وہ مقاصد سارے لے ڈاؤن ہیں، تو وہ کانسٹیٹیوشن کمیٹی سر ایگزسٹ تو کر رہی ہے. ایگزسٹ کر رہی ہے. بات یہ ہے کہ وہ اس وقت ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن کمیٹی بنا کے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ بنا رہے ہیں، تو وہ ان کو دی پہلی. پھر ہم نے اس کے فوراً بعد اس کانسٹیٹیوشن جو انٹرم لکھا میں نے، اور اس میں میرے ساتھ اور بھی 4 ہمارے ساتھی شامل تھے، ان میں سے سارے تقریباً اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اس وقت تک. تو ہم نے وہ کانسٹیٹیوشن پیش کیا. ہم نے اس کے تحت پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی تھی،
اس کا میں ممبر ہوں ابھی تک، جو پہلی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا، اور ایک نجیب ہارون صاحب کراچی کے ہیں، وہ آج کل ایم این اے بھی ہیں، ریسنٹلی انہوں نے ریزائن بھی کر دیا ایز این ایم این اے، تو وہ ایک سینٹرل کمیٹی بھی ہے خاصا وہ نہیں، وہ سینٹرل کمیٹی تو اب اس کی تو حلیہ بگڑ چکا ہے، وہ موجود ہے، جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں ابھی بھی اس کا ممبر ہوں. نہیں میں نہیں سمجھتا، اب کوئی ہے ہی نہیں، ایگزسٹ نہیں کرتے. سننے میں آیا ہے کہ ایسے لوگوں کو اکٹھا کریں، آئیے جی کور کمیٹی کی میٹنگ ہے، آئیے جی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی، اس طرح سے سنا ہے. کوئی کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہے یہ ایسے ہی ول آف دی کنگ ہے کہ آ جائیں جی بیٹھ جائیں، جیسے سیاسی پارٹیوں میں ہوتا ہے. اب یہ ہو گیا ہے، لیکن 15 سال میں کہہ سکتا ہوں جب تک میں اس کا کرتا تھا، ہمیشہ منٹس ریکارڈ ہوتے تھے، میٹنگز کال ہوتی تھی، سینٹرل ایگزیکٹو کی بھی، کور کمیٹی کی بھی، جو آئین میں جس طرح ہم نے لکھی تھی اسی کے مطابق ہوتا رہا. یہ بعد میں 2011 کے بعد خان صاحب کہا کرتے ہیں کہ سونامی آ گیا، تو میں بھی کہا کرتا ہوں یہ سونامی جو ہے اس میں ہر قسم کے لوگ آ گئے ہیں، تو وہ پارٹی بھی آ گئی ہے. ہاں اسی میں چیزیں بہنے لگ گئیں. تو وہ اس وقت تک تو وی میڈ شور کہ ہمیشہ سینٹرل ایگزیکٹو فیصلہ کرے، کور کمیٹی جو ہے ڈے ٹو ڈے رننگ کرے، تو اس کے بھی تعداد فکس کی ہوئی تھی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی بھی. تو میں یہ ہسٹوریکلی جو پہلی ہم نے شروع میں 8 ممبرز کی کمیٹی بنائی تھی، اس میں سے باقی تو ہمارے ساتھی زیادہ تر نہیں ہیں پارٹی میں یا اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں. ہم 2 صرف ابھی تک اس پارٹی کا حصہ ہیں، میں ہوں اور نجیب ہارون. کراچی سے جو نجیب ہارون ہے ایم این اے، وہ ریزائن کر گئے سر؟ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ریزگنیشن عمران خان صاحب کو بھیجا ہے. اچھا، ایز پروٹیسٹ کہ جی میرا کوئی رول نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، میں کس لیے بیٹھا ہوں. کیا ہوا کہ آل آف اے سڈن آپ نے پارٹی میں ایک بڑا رسپیکٹیبل رول، آپ کا ٹوائس ٹائم میں بھی یو آر کنٹیسٹڈ دی الیکشن، آپ کو ٹکٹ جو ملی ایم این اے کی، وہ ٹوائس ٹائم آپ کو پارٹی ہائی کمان نے ٹکٹ دی، یہ کانفیڈنس تھا نا آپ پہ. جی تو کیا ایسی سچویشن آہستہ آہستہ بن گئی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی جب اقتدار میں نہیں تھی اور پارٹی جب اقتدار میں ہے، اس وجہ سے پرٹیکولرلی میں صرف خان صاحب کی بات کروں گا، عمران خان صاحب کی، وزیر اعظم پاکستان کی، ان کے رویے میں کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی؟ آپ نے اپنے ان خواب، جو آپ کے خیالات تھے، جو آپ کے جن نظریات پہ آپ چلے تھے، اس کی وائلیشن خان صاحب نے آپ میں دیکھی یا آپ نے خان صاحب میں دیکھی؟ یہ کیا ہے، ذرا قوم کو بتائیں پلیز. دیکھیے بات یہ ہے، یہ ایک میں کہوں گا کافی جامع سا ٹاپک ہے. ہم جس تجربے سے، جس سیاسی ایکسپیریمنٹ سے میں گزرا ہوں، وہ بڑا قیمتی ہے. کس طرح سیاسی جماعتیں ہائی جیک ہوتی ہیں. ہاں یہ پلیز بتائیں اس پہ. دیکھیں نا، آپ کر لیں بالکل بلنٹ ایک جو مینٹل اپروچ اس سے ایکسپریس کریں، قوم کو بتائیں خان صاحب سب کو. یہ چیزیں ایک ایسڈ ہے، ایک امانت ہے خان صاحب قوم کے پاس. دیکھیے نا، 2011 تک ہماری پارٹی نے آہستہ آہستہ بہت ترقی کی، سب کو پتہ ہے، اور اس میں بڑی سٹرگل ہے اوریجنل ان لوگوں کی جن کا تھاٹ تھا. اب اس میں خاص طور پہ مراج محمد خان صاحب کا نام لوں گا، جو پہلی ریویژن ہوئی تھی کانسٹیٹیوشن کی، اس میں وہ میرے ساتھ ممبر تھے، اور انہوں نے بڑا انپٹ ان کی آئی، اور بڑے عظیم انسان تھے. بہت بڑا نام ہے سر، ذوالفقار علی بھٹو کے وہ رائٹ ہینڈ تھے. وہ بھی کچھ عرصے بعد کچھ مایوس ہونا شروع ہو گئے تھے. بڑی میں نے کوشش کی ان کو منانے کی، لیکن بہرحال جو مایوسی کی وہ خان صاحب سے تھی، عمران خان صاحب سے مایوسی ہے، یا باقی ان کے کوئی ارد گرد لوگ ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں انہوں نے ڈیویٹ کیا اس پروگرام کو، جو پروگرام آپ نے ترتیب دیا؟ جی میں سمجھتا ہوں دونوں ہی فیکٹر تھے. مراج محمد خان صاحب کہتے تھے کہ کوئی سیاسی سوچ نہیں رکھنے والے، اور واقعی ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جس کی وجہ سے وہ کافی مایوس ہوئے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ اپرچونسٹ ہیں، یہ آگے، ان کے نظریات کوئی نہیں، آئیڈیالوجی کوئی نہیں. بالکل. ایک تو یہ ہمارے ساتھ بہت بڑا المیہ ہوا تھا کہ مراج محمد خان صاحب کی ہم شخصیت کو، ان کے سوچ کو پوری طرح سے ہم اپنے لیے استعمال نہیں کر سکے، اور یہ ہوا، اس کو مستفید نہیں ہو سکے. ہاں بالکل صحیح ہے. اور جب آپ چاہتے ہوں کہ جلدی اقتدار میں پہنچیں تو بعض اوقات یہ معاملات ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مطلب 2002 کا میں واقعہ بتاتا ہوں آپ کو. جب یہ مشرف نے اپنے ریفرینڈم کا اعلان کیا تھا، تو مجھے فون کیا خان صاحب نے کہ آ جاؤ ہم کوئی سینٹرل میٹنگ کر کے، تو وہ ہمیں انوائٹ کیا ہے
کہ آپ آئیں. परवेज मुशर्रफ ने इनवाइट परवेज किया. मुशर्रफ ने. अच्छा, मैं वो हमारी जो उस वक्त सेंट्रल कमेटी थी वहाँ की मीटिंग में इस्लामाबाद में गया और वहाँ हमारी आपस में बहस हुई. मैंने और इमरान मोहम्मद खान साहब ने कहा कि हमें हरगिज़ नहीं जाना चाहिए, ये तो मिलिट्री डिक्टेटर है, इसने तो आइन तोड़ा है, हम नहीं जाते इसके पास, आप क्यों जाना चाहते. लेकिन और जो एलिमेंट वहाँ इकट्ठा हुआ था, जिनमें एक जनरल साहब होते थे, इमरान खान साहब के इर्द गिर्द जो हाँ, मुजीबुर रहमान साहब थे एक, जो किसी ज़माने में ज़ियाउल हक के भी बहुत करीबी अच्छा. थे, वो भी उसमें पार्टी में शामिल. मुजीबुर रहमान क्या थे, कोई वो हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड थे ना. हाँ, वही साहब. उन्होंने बड़ी लंबी तकरीर की कि जी उन्होंने वज़ीर आज़म आप ही को बनाना और किसी को नहीं बना सकते, क्योंकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब भी बाहर हैं. खान साहब को वो जो इर्द गिर्द लोग थे वो फैसिनेट कर रहे थे, इंटाइस कर रहे थे कि आपको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, तो आप एग्री करें जो हम कह रहे हैं, जो मुशर्रफ की गवर्नमेंट कह रही है, मुशर्रफ साहब जो कह रहे हैं. तो उस पर मैंने इख्तलाफ किया. मैंने कहा मुझे नज़र आ रही है, खान साहब ने हमने इख्तलाफ किया और मैं उस मीटिंग से उठ के आ गया. मैंने कहा देखें, मैंने तो आज तक किसी मैंने किसी मिलिट्री डिक्टेटर से हाथ नहीं मिलाया, तो मैंने नहीं जाना वहाँ पर, ना उससे मैंने हाथ मिलाना है. और दूसरी बात ये है कि मैं सुप्रीम कोर्ट बार का सदर भी था. मैंने कहा हमने तो मूवमेंट चलानी है इस रेफरेंडम के खिलाफ, भाई मैं आप कैसे चलाई हमने. तो मैं वहाँ से उठ के आया तो मेरे पीछे आ गए मिराज मोहम्मद खान साहब ने कहा ठहरे खान साहब बात सुने. मैंने कहा जी. कहते हैं मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं क्या करूँ, मैं जाऊँ. मैंने कहा खान साहब आप देख लीजिएगा, मेरे लिए तो मुमकिन ही नहीं है कि मैं वहाँ उसको मिलने जा सकूँ. लेकिन अगर आप सेक्रेटरी जनरल हैं पार्टी के, अगर आपको कोई इसमें ज़ाती मुश्किल नज़र नहीं आ रही और आप जा सकते हैं, तो मैं कहूँगा आप चले जाएं. वहाँ कोई मैच्योर आदमी तो होगा ना. ये तो जो क्राउड है मैं देख रहा हूँ, इनमें से तो किसी ने कोई काम की बात ही नहीं करनी वहाँ पर. और कौन से लोग थे उस वक्त खान साहब कह रहा हूँ, और भी मिसाल के तौर फिगर जो आज भी हैं, हाँ, उनमें से प्रोमिनेंट आरिफ अलवी जो दोनों तरफ चलता था, वो था वहाँ पर. वो हमारा हाँ वो उसका तरीका कार से देखा, ये हवा इस तरफ हुई उस तरफ हो जाता. तो वो आरिफ अलवी का एक मिजाज है. एग्जीक्यूटिव कमेटी को जब हमने एक्सटेंड किया था ना 4 से, उसमें फिर ये आरिफ अलवी आ गए थे. और उसमें कुछ और हजरात भी आए. कितने लोग उसमें कौन लोग थे? एक तो आरिफ अलवी साहब थे. आरिफ अलवी साहब थे. ये अपना इमरान इस्माइल भी नया यंग आदमी था. वो भी इसी तरह दोनों तरफ चल जाता था. और प्रोमिनेंट लोगों में से ये भी था जो गवर्नर केपी के है, शाह फरमान. मतलब ये लोग थे. लेकिन इनका प्रॉब्लम ये इन लोगों का हमेशा रहा है. मैं कहता रहा हूँ, और अलवी मेरी बहुत दोस्ती भी रही कि भाई किसी तरफ खड़े हुआ करो. खान साहब आप बाहर आ गए, मीटिंग को छोड़ दिया, मिराज मोहम्मद खान साहब पीछे आए, तो आपने कहा नो इट्स अप टू यू. आप अपने लिए कोई पर्सनल अगर समझते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये तो सारे इमेच्योर लोग बैठे होंगे, आप चले जाए, शायद कोई मेच्योरिटी आ जाए किसी बिल्कुल किसी वक्त. कोई तो वहां पर क्या हुआ? खान साहब ने क्या किया? मिराज मोहम्मद खान साहब चले गए थे. वापस चले गए? नहीं, उनके साथ गए थे. वही मीटिंग में चले गए. आप मीटिंग से आ गए? जी मैं आ गया. मैं मीटिंग में गया ही नहीं ना, उधर से मैं वापस आ गया. तो मैं उधर वापस आ गए. बाद में मुझे फिर मिराज मोहम्मद खान साहब ने सारी कार्रवाई बताई, क्योंकि पता उनको वहाँ चल के ये चला. और इन्होंने उनको इमरान खान साहब को समझा दिया कि भाई हमें कुछ मिलने नहीं लगा. क्योंकि मेरी यही बहस हुई थी उनसे, मुजीबुर रहमान साहब से, जनरल, कि भाई कभी फौजी डिक्टेटर किसी और को कुछ नहीं देता, वो अपने लिए करता है, सब दूसरों को इस्तेमाल करता है. ये मेरी उसकी बड़ी तख्त बहस भी हुई थी. इमरान खान साहब से नहीं, उससे जो सबसे बड़े प्रोपोनेंट थे ले जाने के लिए, जनरल मुजीबुर रहमान, लेफ्टिनेंट जनरल मुजीबुर, उनसे मेरी बड़ी बहस हुई कि भाई ये लगता है कि आप कह रहे हैं कि इनको बनाएंगे वज़ीर आज़म. मुझे ये पता है कि ये कभी भी किसी भी सिविलियन को कोई पोजीशन नहीं देते या बड़ी उनको सीरियसली नहीं लेते, सब कुछ अपने लिए जनरल्स किया करते हैं. इसलिए ये बात आपको पता चलेगी कैसे नहीं. फिर क्या हुआ था? उसके बाद इनको जाके पता चला कि वाकई ही कोई इतने कुछ ऐसी बात नहीं है. लेकिन इमरान खान साहब पे मिले, परवेज मुशर्रफ से मिले, वो भी गए, बाकी भी साथ उनके हजरात ही गए थे. और वहाँ से बहरहाल इसने तकरीबन धोखा दिया और कहा कि नहीं हम आपको कुछ बना देंगे. आप हाँ, सुना है जो बात मुझे मिराज मोहम्मद खान साहब खबर आई उस वक्त, बाहर ज़राए ने बताया उस वक्त भी, ये बात रिकॉर्ड की है
کہ خان صاحب سے کہا کہ آپ کو پی سی بی کا پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ بنا دیتے ہیں ہیڈ. نہیں میرا خیال یہ نہیں, یہ خبر ایسی ہے. وہ پولیٹیکل پوزیشن کی ہی بات ہوئی, مطلب وہ پی سی بی کے چیئرمین تو کبھی بھی لگ سکتا ہے. خان صاحب نے پوری سپورٹ کی. کس بات کی؟ اس ریفرینڈم کی. اچھا. بلکہ کئی دفعہ امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ میں ریفرینڈم کے خلاف بیان دیتا ہوں, ان کے ریفرینڈم کے حق میں بیان ہوتا تھا. ایک ہی دن میں ہوتے تھے دو بیان. جب 30 اپریل گزر گئی نا, اس کے بعد جب میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا جی آپ صحیح کہتے تھے. عمران خان صاحب سے؟ ہاں یہ تو بالکل غلط ہے. فوراً 30 اپریل کے بعد جب انہیں بتایا گیا کہ آپ کو ہم نے سوائے کوئی وزارت دینے کے اور کچھ نہیں دینا ہے, اور اس سیٹ اپ میں جو سب سے اہم پولیٹیکل پارٹی ہوگی وہ کاف لیگ ہوگی, جس کو ہیڈ کریں گے چودھری حضرات. مطلب یہ خان صاحب ہی واز ڈس اپوائنٹڈ, تو پھر آپ سے ہی میٹ یو, تو آپ سے کہا آپ صحیح کہہ رہے تھے, حامد خان صاحب آپ کی بات درست تھی, تو اس کو بھی کیا کہیں گے, یو ٹرن کہیں گے سر؟ پر جو بھی تھا, ابھی بہرحال ان کو سیاسی تجربات ہو رہے تھے, اور وہ لوگ جو زیادہ سیاسی تجربات اس وقت ہو رہے تھے, تھوڑے بہت تھے. یہ میجر, میں ان کے تجربات میں سے ایک میجر تجربہ سمجھتا ہوں جب یہ وہاں بات کرنے گئے. الٹیمیٹلی آپ جیسے ماشاءاللہ اتنے سیزن پولیٹیشین, میچورڈ پولیٹیشین اور بڑے ایک اپرائٹ پولیٹیشین کی بات انہوں نے الٹیمیٹلی تسلیم کر لی کچھ دنوں کے بعد. خان صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے تھے. اچھا خیر, اس کے بعد پھر ہم اپنی سیاسی جماعت چلاتے رہے. پھر اس کے بعد بات یہ ختم ہو گئی. پھر تو ہماری لائر کمیونٹی کے جو موو تھی اس کو انہوں نے جوائن کر لیا. وہ بعد میں جب 2007 میں شروع ہوئی, جوائن کیا. بالکل نہیں, عمران خان صاحب کا بالکل جیل میں بھی گئے, بلکہ ہر جگہ میں بلکہ ان کو انٹروڈیوس کراتا تھا کہ آپ فلاں جگہ رہیں, ہمارا جلوس آئے گا, آپ سے ہم ملوائیں گے. تو میں نے پوری کوشش کی, اور یہ مانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا لوئرز موومنٹ میں عام ہوا. اس سے پہلے لوگ نہیں پہچانتے تھے جھنڈے کو. تحریک انصاف کو انٹروڈیوس کروانا پورے پاکستان میں, خاص کر لائک کمیونٹی میں, دس کریڈٹ انٹائلز گو ٹو یور گڈ سیلف. سچی بات ہے, مطلب ادروائز تحریک انصاف کا کوئی سوچ ہی نہیں رہتا آدمی سر. ہاں اس وقت تک سچی بات میں کہہ رہا ہوں. دیکھیں پبلک ساری قوم کو پتہ ان چیزوں کا. تو اس کے بعد پھر تحریک انصاف نے ٹیک آف کیا ہی اس کے بعد ہے 2009 کے بعد. اور اس کے بعد جتنے جلسے ہوئے وہ بڑے میجر جلسے ہوتے رہے. غالباً لوگ بھی ڈس اپوائنٹ ہو چکے تھے. اس وقت تک پیپلز پارٹی حکومت میں تھی, لوگ مشرف سے بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے, اور میں سمجھتا ہوں زرداری صاحب سے بھی ڈس اپوائنٹڈ تھے. اور کوئی اتنی لمبی چوڑی ان کو امید, آلریڈی 2 دفعہ حکومت کر چکے تھے نواز شریف صاحب, ان سے بھی نہیں تھی. تو بہت لوگ ہماری طرف متوجہ ہوئے. وہ لوگ تھرڈ فورس کے طور پہ جو آپ ابھرے, وہ قوم آپ کو دیکھ رہی تھی. اب وہ اس میں جو سب سے بڑا سمبولک جلسہ ہمارا ہے وہ لاہور کا جلسہ. لاہور کے جلسے اس وقت کوئی بھی پرومیننٹ سیاستدان ہمارے ساتھ نہیں تھا. بالکل صحیح. اس میں عمران خان تھے, ایک طرف میں بیٹھا تھا, اور دوسری طرف مرحوم ہمارے ایک ساتھی ہوتے تھے اس وقت کے پنجاب کے صدر بھی تھے, آسن رشید صاحب بیٹھے تھے. تو یہ بہت بڑا جلسہ تھا. بہت بڑا جلسہ. اس میں کوئی بھی ان حضرات میں جو آج نظر آ رہا ہے کوئی نہیں تھا. اس میں آپ ایکسکلوسیو اس وقت وہ پارٹی نے جلسہ کیا, اور بہت بڑا جلسہ. اور ایک آدمی کو کوئی لے کے نہیں پہنچا, خود پہنچے ہیں لوگ, موٹر سائیکلوں پر, سائیکلوں پر, بسوں پر, جیسے. وہ جلسہ انڈیپینڈنٹ جلسہ تھا پارٹی کا. بالکل واقعی وہ پبلک امپریس تھی. دونوں پارٹیوں سے ڈس اپوائنٹڈ تھے لوگ. بالکل. اس لیے وہ کراؤڈ تھا. وہ سب میں یہ سمجھتا بیکنگ تھی. سچی بات خان صاحب بتائیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت تک نہیں تھی. اس جلسے کی حد تک اس وقت, اس جلسے کو دیکھ کے بظاہر لگتا ہے کچھ قوتیں جو تھیں انہوں نے اس طرف مائل ہوئی, رجوع کیا. وہ کیونکہ اس کے فوراً دیکھیں نا, اس سے پہلے حالانکہ ہم جلسے پہلے بھی اسلام آباد میں بھی کر چکے تھے, کوئٹہ میں, کراچی میں کر کے آئے ہوئے تھے, لاہور میں بعد وہ بات نہیں تھی. لیکن وہ کسی کا توجہ ہماری طرف نہیں تھی. ہم آپس میں بیٹھ کے ایگزیکٹو میں بات کر, صرف ایک سیاسی شخصیت ہم میں اس وقت تک شامل ہوئی تھی, وہ یہی اس کے حماد کے والد میاں, ہاں ان کے والد میاں اظہر اس جلسے میں ہمارے ساتھ تھا. وہ ایک آدمی تھا, اور کوئی نون پولیٹیکل فگر نہیں تھا. پارٹی جوائن کر چکے تھے. وہ ہماری ایگزیکٹو میں بھی 2-3 دفعہ بیٹھے تھے, اس سے پہلے آ گئے.
تو اور اس کے علاوہ کوئی پرومیننٹ پولیٹیشین جو تھا اس وقت تک یہ فارم پالیٹکس ہمارے میں نہیں تھا. تو یہ ہمارے جلسے مین لوگ اور باقی لوگ عارف علوی بھی تھے اور بھی تھے. یہ پھر ایک دم جو ہے وہ سونامی جو تھی، پہلے تو عوام کی سونامی آئی تھی نا، پھر وہ سیاستدانوں کی سونامی شروع ہو گئی. پھر مجھے خان صاحب نے عوام تو پیچھے رہ گئی، وہ اپرچونسٹ جو پولیٹیشین ہے ان کی سونامی جو آپ کی طرف اس کا رخ ہو گیا. 2 مہینے کے اندر جو ہمارا اس کے بعد دسمبر 2011 میں کراچی جلسہ، اس 2 مہینے کے درمیان بہت سے جنرل لوگ بھی، مثلا میں شاہ محمود قریشی کو ایک اچھا سیاستدان سمجھتا ہوں، صاف ستھرا ہے. جب وہ آیا میں نے بھی ویلکم کیا کہ ٹھیک ہے ہمیں پارٹی میں چاہیے پولیٹیشین. بعد میں اس کراچی کے جلسے سے آپ لیٹیچیوڈ کیوں دے رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کو؟ میں ان کو اس لیے بھی لیٹیچیوڈ دیتا ہوں کہ ان کے بارے میں کبھی کوئی کرپشن کا الزام نہیں تھا، کیونکہ ہماری پارٹی کا ایک بہت بڑا ایک پروگرام تھا وہ کرپشن تھا. ان کی پبلک لائف میں کوئی کرپشن کا اسکینڈل نہیں تھا. آپ سمجھتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں. بعد میں بھی کبھی کوئی ایسا الزام آپ کے آج بھی نہیں آیا، آج بھی نہیں آیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر ہر قسم کے غلط لوگ بھی رجوع ہو گئے. ایک پورا فیوڈل پولیٹیشینز کا جتھا آیا ہمارے پاس. اب مشرف کے اس وقت جو لوگ تھے ان کو وہ ڈاکو بھی کہتے رہے، لٹیری بھی کہتے رہے، سب کچھ کہتے رہے. بعد میں وہ آج بھی ان کا وہ حصہ بن گئے ہیں. کل کیا ہوا خان صاحب کو اس وقت جب وہ لوگ آئے، سونامی آیا، تو خان صاحب کو اس کا مطلب آپ سمجھ دیں کہ وہ اشارہ ہو چکا تھا؟ اشارہ ہو نہ ہو، بہرحال ایک بات جس کی طرف یہ آنے والوں نے، ان میں سے چند ایک لوگ ان کے بہت قریبی ہو گئے، وہ بہت قریبی ہو گئے تھے، کیونکہ ان کے وسائل استعمال کر رہے تھے اپنے اور وہ جہازوں میں لے کے پھر رہے تھے. میں نے خان صاحب کو پہلے دن وارن کیا کہ یہ آدمی بڑا غلط ہے، اور یہ جو لوگ لے کے آ رہا ہے اس پارٹی کو، اس کا مقصد ہائی جیک کرے گا پارٹی کو، اس کا مقصد ہی ہائی جیکنگ. بہرحال وہ اس کے ٹریپ میں پارٹی پھنسی، خان صاحب پھنسے. تو وہ انہوں نے ایک بات کنونس کی عمران خان صاحب کو، یہ بالخصوص 2013 کے الیکشن کے بعد. یہ بات خان صاحب مجھے بھی کہتے رہے جب وہ گر پڑے تھے اور چوٹ لگی ہوئی تھی. تو میں ان کو ملنے گیا تو میں نے کہ دیکھیں وہاں سے دھاندلی ہوگی. یقینی طور پہ ہمارے بہت ساری سیٹیں، یہ میں نہیں کہتا کہ 2013 میں ہمارے پاس میجورٹی تھی، نہیں، لیکن ہمارے پاس یقینی طور پر 20-25 زیادہ سیٹیں ہونی تھی نیشنل اسمبلی کی، جو کہ میری سیٹ بشمول میری سیٹ کے انہوں نے دھاندلی سے دوسری سائڈ کو دیا. اس وقت غالباً اشارہ اس طرف کا تھا. وہ انہوں نے محسوس کیا کہ میں جو ہوں آئیڈیلسٹ ہوں اور خان صاحب کو آئیڈیلزم کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی ہم نے حقیقی تبدیلی اس ملک کے اندر لانی، تبدیلی صحیح معنی میں، ہاں وہ لانی ہے ہم نے. یعنی ہم نے جو پرانے بدنام کرپٹ پولیٹیشنز کو ڈسکارڈ کرنا ہے، اور بالخصوص جو مشرف کے جو باقیات ہیں ان کو ہم نے پارٹی میں نہیں، کیونکہ یہ صرف اور صرف اپرچونسٹ ہے. وہ جب کوئی ملٹری لیڈر آتا ہے ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، جب کوئی جمہوری حکومت آتی ہے اس کے ساتھ مل جاتے ہیں. تبدیلی، یہ اس کو تبدیلی کہہ رہے ہیں نا. اگر انہوں نے ہی رہنا تھا پالیٹکس میں، جی آپ نے یہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا، یہ کہا، یہ ایک ڈیبیٹ کچھ عرصہ چلتی رہی. تو اس میں ان کو کنونس ان قوتوں نے کیا کہ دیکھو اگر پاکستان میں اقتدار میں آنا ہے تو یہی لوگ ہیں جو اقتدار کی سیڑھی بنتے ہیں، کیونکہ ان کا ان قوتوں کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ پھر آخرکار آپ کو اقتدار کی سیڑھی چڑھا کے وہاں لے جاتے ہیں. گیٹ وے ہیں. ہاں یہ ہیں. ان کو ان کے ذریعے کام کرو. حامد خان یا جسٹس وجی الدین خان، ایسے لوگ آئیڈیلسٹ ہوتے ہیں، ان کے زور پر کبھی کوئی اقتدار بھی نہیں پہنچتا، اور وہ ہمیشہ سیاسی طور پر بیچارہ ولڈرنس میں رہتا ہے. آپ سمجھتے تھے یہ چینج آ رہی ہے خان صاحب کے رویے میں؟ چینج آ رہی خان صاحب تھی، کے رویے میں چینج آ رہی تھی. ویژن میں تو نہیں کہتے تھے، لیکن ان کے ٹیکٹکس میں انہوں نے جو مجھے ایکسپلین کیا، اور ایک دفعہ میری 3 گھنٹے 1 to 1 بات ہوئی. 3 گھنٹے؟ ہاں. میں نے کہا دیکھیں یہ آپ کس طرف جا رہے ہیں، یہ نہ، یہ لوگ بڑے کرپٹ ہیں، بڑے غلط لوگ ہیں. یہ پرٹیکولرلی شوگر مافیا، لینڈ گریبرز، یہ تو وہ دوسری پارٹیوں میں یہی کام کرتے آئے ہیں، اپنے ذاتی مفادات کے لیے کرتے ہیں. یہ لوگوں کے ساتھ، عوام کے ساتھ ان کی کوئی دلچسپی نہیں ہے.
یہ ہر دفعہ کرکٹ کی طرح رنگ بدلتے ہیں اور پارٹیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ میں نے تو ان لوگوں سے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملایا تھا۔ مجھے خان صاحب نے کئی دفعہ کہا بھی کوئی تو اس سے کیوں نہیں ہاتھ ملاتے، میں نے کہا میرے ذاتی علم میں آپ نے کئی دفعہ کہا فلاں آدمی یار میں نے تو کبھی ہینڈ شیک بھی نہیں کیا، ایسے ہی ہے۔ اچھا، تو میں نے ان کو بتایا، مجھے انہوں نے بات اپنی بتائی کہ سوچ کو، انہوں نے کہا دیکھیں میں نے اپنے آئیڈیاز نہیں چھوڑے، جو آئیڈیاز آپ اور میں شیئر کرتے ہیں میں انہی آئیڈیاز پر ہوں، اچھا، لیکن میں وہاں پہنچ نہیں سکتا ان آئیڈیاز کو پر کام کرنے کے لیے جب تک کہ میں کچھ سمجھوتے نہ کروں۔ یہ جو میں سمجھوتا کر رہا ہوں، میں اپنے مقاصد سے سمجھوتا نہیں کر رہا ہوں، میں طریقہ کار سے کر رہا ہوں، جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں آئی ایم کمپرومائزنگ دا مینس ناٹ دی اینڈ۔ میں نے کہا ہاں صاحب چلیے یہ آپ کا بڑا اچھا ہے سوچ، لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں، تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے when you compromise means you compromise end، اور یہی تاریخ نے بتایا ہے۔ یہ ہاں وہ تو اب ثابت ہوگا نا، لیکن میں نے یہی بات ان سو مینی ورڈز کہی ان کو کہ دیکھیں ڈونٹ کمپرومائز مینس دی اینڈ ول بی کمپرومائزڈ۔ تو بہرحال یہ ساری بات ڈبیٹ چلتی رہی، الٹیمیٹلی وہ سوچ ان کی کامیاب ہوئی کہ نہیں اب آپ کو ہم نے جو طریقہ کار ہے اقتدار تک پہنچانے کا ہم لے کے جائیں گے، اور ان لوگوں کو آپ چھوڑیں۔ سونامی میں جاوید ہاشمی بھی آئے، آپ سمجھتے ہیں کہ جاوید ہاشمی کا آنا اور ان کے بعد پارٹی کو چھوڑ جانا، جس ورشن جس موقف کے ساتھ وہ گئے، آپ ان کے موقف سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں، ایکچولی میں نہیں سمجھتا۔ تقریباً وہی باتیں جو آپ کا جی صحیح ہے۔ بات یہ تھی کہ ان کو اندازہ ہوتا جا رہا تھا، بلکہ آخری دفعہ جب ان کی جانے سے پہلے بات ہوئی تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی پارٹی کو مت چھوڑے۔ اب یہ فی الحال جیسے میں نے وجیح صاحب کو بہت منایا کہ یہ پارٹی نہ چھوڑیں اور دوسری پارٹی نہ بنواتے، بڑی مشکل سے میری 20 سال کی ایفرٹ سے یہ بات یہاں تک پہنچی ہے، تو یہ چیزیں چھوڑنی نہیں چاہیے۔ پارٹیوں کے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ یہ میں نے ان کو کہا کہ اگر آپ آ ہی گئے ہیں، میں نے جاوید ہاشمی تو خدا کے لیے آپ فی الحال جو ہیں اس معاملے میں انیکٹیو ہو جائیں، پیچھے ہٹ جائیں۔ میں بھی وہ سوچ رکھتا تھا کہ یار پارٹی نہ چھوڑیں، کیونکہ پارٹی باہر بڑی مشکل سے بنتی ہے۔ لیکن بہرحال انہوں نے اپنا طریقہ کار کیا۔ جیسے وجیح صاحب سے میں نے 2 گھنٹے سے پہلے بحث کی کہ دیکھیے بڑی مشکل پارٹی بنائی، جو آپ پارٹی بنا جا رہی ہے نہیں ہو۔ وجیح خان صاحب کے تو آپ مجھ سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں، دیکھیں انہیں وہ الیکشن بورڈ کا چیئرمین بنایا وجیح خان صاحب کو، آپ کی پارٹی میں الیکشن ہوئی، انہوں نے الیکشن کا جو رزلٹ تھا اس کو مینوپلیٹڈ قرار دے دیا، دس از آن دی ریکارڈ، اور اس مینوپلیشن کے الیکشن میں جس کو الیج کیا وہ آپ کی پارٹی کے مین اس وقت جن کا آپ ابھی خان صاحب کے وہ بہت ہی آپ کہہ لیں کہ سیکنڈ خان صاحب کا رول جو تھا وہ اس نے یہاں تک انہوں نے اس الیکشن میں دانلی کو جو پوائنٹ آؤٹ کیا بینگ الیکشن کمیشن، تو وہ اس الیکشن کمیشن کی وہ ساری کاروائی کو سبوٹاج کر کے تو ان کو سیکرٹری جنرل پارٹی کا بنا دیا۔ اب یہ وجیح الدین صاحب کا جو چھوڑنا ہے پارٹی کو، جو اختلاف ہے، آیا اس کا ریڈریسل کہیں نہیں پارٹی میں سر؟ جیسے آپ کے اختلاف کا ریڈریسل ابھی تک کوئی نہیں۔ ہاں نہیں، لیکن وہ ایکچولی الیکشن جو تھا انٹر پارٹی الیکشن میں الیکشن کمشنر تھا۔ اچھا، ان کو ٹرائبونل بنایا تھا، وہ ٹرائبونل کے چیئرمین، آپ چیئرمین الیکشن بورڈ۔ اچھا، وہ سارا الیکشن ٹھیک ہوا تھا، سوائے انہوں نے بالکل 4 اشخاص کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا کہ جنہوں نے پیسے لگائے ہیں عہدے جیتنے کے لیے، وہ چاروں بالکل درست انہوں نے کہے تھے۔ اور میں نے جب یہ معاملہ شکایات آئیں تو میں نے ایگزیکٹو کمیٹی میں کہا کہ یہ آپ ٹرائبونل بنائیں، ایسے ہی ہوتا، اور ٹرائبونل جو ہے اس کو ہیڈ اگر کرتے ہیں وجیح صاحب تو بالکل صحیح فیصلہ آئے گا، اور جو ان کا فیصلہ اس کو قبول کریں۔ جب ان کا ٹرائبونل کانسٹیٹیوٹ انہوں نے یہ الیکشن کو کل عدم نہیں کیا، انہوں نے کہا 4 لوگوں نے اس میں جو ہے وہ کرپٹ پریکٹسز کی ہیں،
پیسے دے کے ووٹ خریدے ہیں، اور وہ 4 نام انہوں نے کہا ان کو پارٹی سے ایکسپیل کر دیں، جس میں جہانگیر ترین صاحب ون آف دی فورتھ. ترین تھا، علیم خان تھا، اچھا یہ کیا نام پرویز کھٹک تھا، اچھا اور ایک سندھ کے تھے نادر لغاری صاحب، وہ پارٹی میں نہیں ہیں. انہوں نے جو آفس جیتے ہیں، پرویز کھٹک سیکرٹری جنرل ہوا ہے تو وہ پیسے لگا کے، اس نے ساتھ ترین شامل تھا. اسی طرح علیم خان نے لاہور کی صدارت میں پیسے لگائے ہیں. یہ 4-5 ہی، یہ نہیں، اس کے علاوہ تو الیکشن ٹھیک تھے، اور یہی انہوں نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ کون کلپریٹس ہیں. خان صاحب یہ ججمنٹ پہ چیئرمین کو سبمٹ ہوئی، یہ سبمٹ ہوئی ایگزیکٹو کمیٹی کو. میں نے کہا اس کو ہیڈڈ بائی چیئرمین، تو کیا ڈیسیژن وہاں پر ہمارا سخت اختلاف ہوا آپس میں، کہ میں نے کہا کہ اس کو ایکسیپٹ کریں، ان ٹوٹو ایکسیپٹ کریں. دی ججمنٹ آف دی ٹربیونل، اٹ شوڈ بی ایکسیپٹڈ. اس پہ خان صاحب پر بڑا ان کا انفلوئنس ہوا تھا انہی حضرات کا. اچھا. اور وہ ان کو یہ کہا تھا کہ بھائی ہم باہر ہوں گے تو وہاں تک آپ نہیں پہنچیں گے، ہمارے بغیر یو ڈونٹ انڈرسٹینڈ. سو یہ بیسک کہاں سے اختلاف آپس میں ہمارے اوپن شروع ہوا ہے، وہ اس ایونٹ سے. آپ کا بھی میرا بھی، مطلب فرق اتنا تھا کہ ہاں ہم ایک طرف تھے، ہم کہتے تھے ہم انصاف کی پارٹی ہیں، ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہیں ان کو ثابت ہو گیا ہے کہ یہ 2 نمبری ہیں، اور یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اب بھی کرپشن کر رہے ہیں. جو بنیادی طور پہ پارٹی کا ایتھوس ہے اس کو ختم کر رہے ہیں بائی انٹروڈیوسنگ کرپشن ود ان انٹرا پارٹی میں انہوں نے کیا ہے. تو اس لیے لیکن خان صاحب نے ان کو رکھنا پسند کیا، اور جو وجی صاحب ہیں ان کا ورڈکٹ ایکسپٹ تھا. دوسرے لفظوں میں ان سے ڈس ایگریمنٹ، اور یہ معاملہ پھر اختلاف کی جو نوعیت پیدا ہوئی وہ بڑھتی گئی، کیونکہ وہ زیادہ ڈیپینڈنٹ ان پہ ہوتے چلے گئے نا. پھر اس کو چیف منسٹر بنا دیا پرویز کھٹک کو. بھئی ہم تو کہتے تھے اس کو ریموو کرو، ایکسپیل کرو پارٹی سے، یہ کرپشن کا ایک منبع ہے. وہ آج بھی جو بدنامی پارٹی کو آ رہی ہے وہ کیا ہے، بی آر ٹی، اس نے پروجیکٹ دیکھ لو، بالم جبا دوسرا ان کا اسٹالوارڈ تھا، جس کو پہلے دن سے میں کہہ رہا میں نے ہاتھ نہیں بلانا، یہ غلط آدمی ہے. آج آپ کے سامنے اربوں روپیہ کھا گیا ہے وہ، اور ساری حکومت کو امبیرس وہ کر گیا ہے. پارٹی امبیرس اسی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ لوگوں خاص اس وقت پھر پارٹی کے اندر احتساب نہیں ہوا جو ہونا چاہیے تھا، جس کے لیے باقاعدہ ایک لیگل وے آپٹ کیا گیا، ایک ٹرائبیونل کانسٹیچیوٹ ہوا، اس ٹرائبیونل نے ججمنٹ دی آفٹر گیٹنگ ایویڈنس. بالکل. اور پھر اس کو چیئرمین صاحب کی چیئرمین شپ میں پوری کیبنٹ نے وہاں پہ اس کو تھریش آؤٹ کیا، ڈسکس کیا، لیکن ان کو نہیں نکالا گیا. بلکہ وہ لوگ جنہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ انصاف نہیں بلکہ نا انصافی ہے، وہ بیک فوٹنگ پہ چلے گئے. تو فردر آپ سمجھتے ہیں خان صاحب اس کے بعد پھر آپ کی ذاتی خان صاحب سے میٹنگ ملاقات، اس میں کیا ہوا، کوئی کمی آتی گئی، رویے میں بھی کمی آتی گئی؟ ظاہر ہے کیونکہ اختلافات جب ہوتے ہیں آپ کے تو اس میں پھر کم ہوتی ہے. لیکن میری کئی دفعہ میٹنگز ہوئی ہیں، بات وہیں کی وہیں رہی ہے. وہ کہتے تھے ان سے ذرا آپ، میرے ساتھ ان کا بہت اچھا رویہ تھا. میں عمران خان صاحب نے کبھی ہمیشہ بہت عزت کی، کبھی کوئی ایسی بات انہوں نے میرے ساتھ جو تعلق رہا ہے آج بھی ٹھیک ہے. عزت تو دیکھیں، ایک عزت کس کو کہتے ہیں، رسپیکٹ کس کو کہتے ہیں، کوئی ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنے کے لیے تھوڑا، یہ تو تھاٹس ہوتے ہیں، نظریات ہوتے ہیں. والی بات اگر ان چیزوں کے ساتھ خان صاحب کا ڈس ایگریمنٹ آپ کے ساتھ ہوا تو یہ آپ کہہ لیں کہ اختلافات کی نوعیت جو ہے وہ سیاسی ہوگی نا، ذاتی رسپیکٹ تو رہتی ہے خان صاحب. ہاں کوئی مسئلہ نہیں ذاتی، یہ سارا اصولی اختلافات، اصولی اختلاف، پرنسپل جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے، اس پہ آپ نے ایجیٹیٹ کیا. لیکن نا میں تو آپ کو نوٹس دے دیا خان صاحب، ایون یہ بھی ہوا. بہرحال آپ کو نوٹس دے دیا، اس میں الیج کر دیا، ایلیگیشنز آپ پہ لگا دی. وہ ایلیگیشن بھی نہیں لگائی، گول مول سی باتیں کہی. وہ حبیب غالب صاحب کا شعر ہے نا، ایک ہمیں آوارہ کہنا کوئی بڑا الزام نہیں، دنیا والے دل والوں کو اور بہت کچھ کہتے ہیں. اچھا، میں نے بھی یہی جواب دیا کہ بھائی وہ آپ نے جواب دیا. ہاں میں نے بڑا لمبا 9 صفحوں کا جواب دیا، جس میں نے کہا کہ یہ ہمارے آبجیکٹیوز تھے، میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. آپ سوچیں وہ دکھانے والا ڈاکومنٹ اگر اس میں ساری کہ آپ کے کچھ بیانات ایسے ہیں جس کی وجہ سے پارٹی ڈیمیج ہوئی ہے، وہ نہیں دیا نا. وہی میں جواب میں کہا کہ میں نے جو سیکرٹری جنرل سو کالڈ وہ ہے
اس کو کہا کہ بھائی تمہیں سو کالڈ سیکرٹری جنرل اس وقت کون تھے؟ اس وقت یہ کیانی ہی. اچھا کیانی تھے وہ جو پہلے منسٹر صاحب ہوئے تھے ان کو. ٹھیک. تو میں نے کہا بھائی کم از کم اگر تم سیکرٹری جنرل بنی گئے ہو, جس کے میں سمجھتا ہوں تم اہل نہیں ہو, لیکن اگر بنی گئے ہو تو کم شو کاز نوٹس بنانا ڈرافٹ کرنا تو سیکھو نا. ایک بھی تو تم نے کوئی ایلیگیشن واضح نہیں کی کہ کہاں کون سا بیان کس اخبار میں چھپا ہے, کس ٹیلی ویژن کے کس شو میں کس دن ہوا ہے. کیا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ وہ ایکسٹینشن کا معاملہ ان دنوں بڑا گرم ہوا تھا؟ یہ ایکسٹینشن کا معاملہ, اس میں میرے 2-3 ٹی وی پروگرام ہوئے, اس میں اعتزاز صاحب نے تو دوسری لائن لے لی تھی نا. تو میں نے وہاں کھل کے یہ بات کہی کہ ایکسٹینشن کی کوئی قانونی جواز نہیں ہے, اس لیے تو میں نے کہا اگر یہ اس وجہ سے ہے تو مجھے بتاؤ کہ آپ کو اس وجہ سے تکلیف ہوئی ہے, کہ یہ میرا یہ ویوز آپ کو ایکسیپٹ نہیں ہے, لکھ کے دینا مجھے, میں اس کو پھر جواب دیتا ہوں کیوں نہیں ہے. پھر اسی طرح سے میں نے کہا اور بھی جو اصولی اختلافات میرے ہیں ان کا آپ لکھیں تو صحیح نا. تو یہ میں نے کہہ دیا کہ دیکھو پارٹی میں نہیں چھوڑوں گا, تم جو جی چاہے کر لو, اس کے لیے میں آخری حد تک جاؤں گا. پھر اس کے بعد انہوں نے اس میں اپنے جواب میں لکھا, میں نے کہا یہ سمجھ لو تم کسی شوگر مافیا لینڈ گریبرز کو خوش نہیں کر سکتے. اچھا یہ بھی لکھا؟ ہاں. میں نے کہا دیکھیں مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ اس کے پیچھے کون سے عناصر ہیں, اور ان پہ ذکر میں نے کیا کہ بیکاز سرٹن لینڈ گریبرز اینڈ شوگر مافیا آر ٹرائنگ ٹو رن دی پارٹی, اور یہ ساری, تو میں ان سے مروب نہیں ہونے لگا, میں پارٹی کے اندر رہوں گا, کیونکہ پارٹی کے لیے آئیڈیالوجی, اس کی پارٹی کے آبجیکٹیوز میں نے لکھے ہیں. عمران خان صاحب ایز وزیر اعظم, ایز چیئرمین آف دی پارٹی, دیکھیں ان کا پرسنالٹی پروفائل ایک بات تو ہے, ایز پولیٹیشین خان صاحب ان کی پرسنالٹی پہ کرپشن کا کوئی کویسچن مارک نہیں ہے, یہ درست بات ہے. اور ان کی انٹینشن بھی فرینکلی انٹینشن بھی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. باقی ٹھیک ہے, ایک ہیومن بینگ میں بہت سارے ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہیں وہ ایک نیچرل سی بات ہے, لیکن وائی خان صاحب از ایبسولوٹلی کیپٹ کوائٹ اباؤٹ یو, کہ آپ کو نوٹس دیا, نوٹس میں ریزن کوئی نہیں ہے, آپ نے جواب دیا, خان صاحب از کیپٹ کوائٹ. نہیں میرا خیال میں یو آر ایز وائس چیئرمین آف دی پارٹی, آپ فاؤنڈر ممبر نہ پائنیئر میں ہیں, آپ کا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے, یو آر ناٹ ایز منسٹر, یو آر ناٹ, آپ کے پاس یو ڈونٹ ہیو اینی پورٹ فولیو ان دی گورنمنٹ, آپ پرو گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ ہیں, عمران خان صاحب کی لیڈرشپ پہ پورا اعتبار ہے آپ کو. خان صاحب وائی ہی از ایبسولوٹلی کیپٹ اباؤٹ. بس یہ جو قوتیں ہیں جو پارٹی کے اندر جو میرے مخالفین, آپ سمجھتے ہیں یہ قوتیں خان صاحب سے زیادہ بڑی قوتیں ہیں, زیادہ طاقتور ہیں؟ بہرحال ان پر بہت انفلوئنس تو ہے نا, اور میرے خیال میں انہوں نے مجبور کیا ہوگا کہ یہ کرو, وہ شاید میرا خیال نہیں, سچ بات کیا ہے؟ میرا خیال ہے انہیں کے کہنے پر یہ ہوا ہے, اور تو میں نے تو سوال ہی یہ پوچھا نا کہ کس کا اس کے پیچھے انٹرسٹ ہے. اس میں تو آپ دیکھیں نا, مثلا علیم خان صاحب, آپ علیم خان صاحب کا نام لیا, تو علیم خان صاحب he was arrested, he was behind the bar, some reference which is against him, he was under prosecution, yet مطلب ٹرائل جو ہے اس میں وہ بیل پہ ہیں, ابھی ٹرائل ان کا ہونا ہے, لیکن اس کو وزیر بنا دیا نا. یہ کیا, اس کو کیا, اس چیز کو تو میں تو اس کو خان صاحب نے کرپشن کے حوالے سے اگر اپنا ایک آدمی دیکھا تو انہوں نے کوئی نیب کو آپ سمجھتے ہیں کہ منع کیا, انہوں نے ان کو اریسٹ کر لیا. خان صاحب نہیں, وہ اچھا ہوا, وہ تو ایک اچھی ایگزامپل تھی خان صاحب کی, وہ تو ایک امپارشلٹی جو امپارشلٹی بڑی اچھی بات تھی, لیکن اس کے بعد اس شخص کو اس پر ابھی بھی الزام ہے, ریفرنس تو موجود ہے, اس کو وزیر بنانے کا کیا جواز ہے میرے نزدیک؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں بنایا؟ یہ خدا جانے, میں نہیں, آپ پولیٹیکل وزڈم ہے آپ کی, میرا خیال ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ یہ کرو یہ نہ کرو. دیکھیں نا, وہ قوتیں ہیں جن کے یہ آگے جو ہے ہرکارے ہیں. احتساب کا جو پروسیس ہے اس وقت, جو طریقہ کار ہے اس وقت احتساب کا, احتساب سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں, یہ درست ہے اس وقت جو سیاسی احتساب ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک حد تک درست ہے یہ بات, لیکن اس میں جو چیز کمی بیشی ہے وہ یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ نہیں ہے. اکراس دی بورڈ نہیں ہے, یہ ہونا چاہیے. آج پرویز کھٹک کو بھی, آج اور بھی جہانگیر ترین کو, اور علیم خان, اور جتنے اور ہیں بہت سارے اس وقت جو بیٹھے ہیں ان کے بارے میں بڑے سخت الزامات ہیں,
ان سب کے خلاف بھی ہونا چاہیے. جب یہ سارے جو اس وقت کیبنٹ میں بیٹھے لوگ جن کے خاص نظام ہے، جب ان کے احتساب ساتھ ہوگا برابر کا، پھر ہم کہیں گے کہ یہ اب صحیح معنی میں احتساب ہو رہا ہے. لیکن ایک خاص صاحب کی بڑی ہے ایک کلیئرٹی پرسنالٹی میں کہ وہ کرپشن کے خلاف بھی ہیں، کرپشن کے خلاف اس عمل کو جاری بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ان کی مجبوریاں بھی ان کی ہوں گی، لیکن خود وہ کرپٹ نہیں ہیں ابھی تک. جو بعد میں کیا ہوتا ہے یہ پتہ چلے گا. نہیں ہوں گے بھی نہیں، ہوں گے بھی ہوں گے کیونکہ ان کا کوئی خاص صاحب ذاتی جو ایجنڈا احتساب نہیں. ہے، دیکھیں اب اسلامک کانسیپشن کی خاص صاحب اگر بات کریں، ہمارے تو کانسٹیٹیوشن میں ہے آرٹیکل 31 ہے اسلامک وے آف لائف. انہی میں سے جاؤ. اب سوال یہ، اگر بینگ مسلمان یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، ہر سیاستدان یہ کہتا ہے میں نے کوئی کرپشن نہیں کی، خاص صاحب یہ بات بھی تو انبلیویبل ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی سیاستدان کہے چلیں لے مین کو چھوڑے، آپ کی کمیونٹی کے لوگ اس طرح اور جو تھوڑا بہت سیاسی شعور رکھتے ہیں وہ لوگ، خاص صاحب کرپشن تو اس ملک میں پبلک ایکسچیکر کو لوٹا تو کیا. بالکل صحیح. خاص صاحب یہ حکمران اپوزیشن میں ہیں یا اپوزیشن کے باہر ہیں، یہ بڑھ کر کیوں نہیں کہتے کہ آئے میرے خلاف اگر احتساب کرنا ہے، میرے خلاف اگر ایلیگیشن ہے، میں خود چل کے جاؤں گا، میں کہوں گا میرا احتساب کرے. ایسا کیوں نہیں ہے خاص صاحب؟ جبکہ ہم بینگ مسلمان اتنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ خاص صاحب کتنے بڑے پریسیڈنٹ ہیں، ان سے طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی زمین تھی، اس کا ڈسپیوٹ آ گیا. حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ عنہ نے کہا یہ زمین میری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا، اس وقت حاکم وقت تھے وہ، ان کا نہیں یہ زمین میری ہے. کورٹ میں ایشو چلا گیا خان صاحب، عدالت میں ایشو چلا گیا، وہاں پہ خان صاحب جا کے ثابت ہو گیا کہ وہ زمین طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کورٹ میں اس فیصلے کو، اس ججمنٹ کو تسلیم کیا. باہر آ گئے خان صاحب، باہر آ کے طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان کے اس ایکٹ اور رول کے اوپر، حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ یہ زمین، اس کے سارے مزارین، اس کے سارے زرعی آلات جو ہیں یہ سارے آپ کے ہیں، میں نے آپ کو دے دیے. میں آپ سے اندر بہت امپریس ہوں، آپ حاکم وقت ہیں اور آپ نے اندر تسلیم کیا عدالتی فیصلے کو. یہاں پہ تو خاص صاحب ایسی پریسیڈنٹ نہیں مل رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کتنی مثالیں ہمارے پاس، نعرے خاص صاحب اگر سلوگن. اب مجھے یہ بتائیں سیاستدانوں کے خلاف احتساب کا خاص صاحب کیا عمل ہونا چاہیے؟ میں ایگری آپ سے کرتا ہوں اکراس دی بورڈ نہیں ہے، یہ پراپر نہیں ہوگا، لیکن خان صاحب یہ بھی تو نہیں ہے کہ انہوں نے کرپشن نہیں کی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان کو موقع نہ دے یہ کہنے کا کہ ان کے ساتھ برابری سے سلوک نہیں ہو رہا. آپ سب کو کرے پھر وہ بول نہیں سکیں گے. یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ جن لوگوں کے خلاف الزامات آئے ہیں وہ بالکل بری و ذمہ ہیں. نہیں، ہمارے تو تاریخ یہ ہے، یہ پارٹیز جن کے خلاف یہ الزام ہیں، ان کے جو مخصوص لوگ ہیں جن کے خلاف الزام ہے، انہوں نے 40 سال سے حکومتی ہے اس ملک کے اندر، حکومت میں آئے ہیں، کتنے اب چیف منسٹر بنے ہیں. پھر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے ہر کام صاف ستھرا کیا ہے. یہ ہرگز بات نہیں. بالکل کرپشن کے ذمہ دار ہیں. میں تو ایوب خان سے لے کے آج تک بیشتر حکومتوں کو سمجھتا ہوں کہ ان میں بہت کرپشن رہی ہے اور بہت سے لوگ کرپشن کے ذمہ دار ہیں. ان کا احتساب ہونا چاہیے تھا. بلکہ اچھے لوگ باہر ہوئے ہیں، جیسے مراج احمد خان پیپلز پارٹی سے باہر ہو گئے تھے. تو بدقسمتی سے ہمارے ہاں سیاست کا جو ماحول رہا ہے پچھلے 50 سال سے زیادہ، بلکہ 60 سال سے، اس میں کرپشن پلتی رہی، اور جو لوگ کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے رہے ان کو سیاست سے باہر کر. ارد گرد آپ سمجھ رہے ہیں جس طرح کرپشن سے ریلیٹڈ لوگ جو ہیں ان کی پروٹیکشن، ان کو چھوڑ دینا، نہ چھوڑ دینا، اداروں پہ ایک یہ کوشچن مارک تو ہے. جو آپ ذمہ داری کی بات کر رہے ہیں، تو کیا ذمہ داری ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے جو 2 اور ادارے ہیں جو اپنے آپ کو بری ذمہ سمجھتے ہیں، ان میں بھی لوگ بری ذمہ نہیں ہیں. جرنیلوں کی اس ملک میں بہت دفعہ حکومت رہی ہے. کون نہیں جانتا کہ ان میں بہت زیادہ کرپشن رہی ہے. معاف کریں، ابھی آپ نے ایوب خان کا نام لیا. ایوب خان کے دور میں جی ڈی پی ریٹ 9.3 تھا، ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں ضیاء الحق کے دور میں، ایون مشرف کے دور میں. خاص صاحب میں امپارشل بات آپ سے کر رہا ہوں، مشرف کے دور میں سائنس ٹیکنالوجی کا منسٹر، ملک کا سب سے بڑا سائنٹسٹ ڈاکٹر تھا اور مان تھا. پورٹ فولیو دیکھیں کس کو دیا جا رہا ہے، اور آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں. آپ ایک خاص صاحب یہ بھی تو ایک
ट्रेडिशन, एक फैशन में, आई एम सॉरी, आई विश कि आई रॉन्ग, कि हम जर्नलों को अलर्ज किए जा रहे हैं, फौज को अलर्ज किए जा रहे हैं. मॉनिटरिंग बेनिफिट फौज का बताएं क्या खासा? मैं समझता हूँ कि जब से फ़ौज ने इंटरफेयर करना शुरू किया है अयूब खान से लेके, तब से सियासी अमल आपस में टूट गया है और उसके टूटने की वजह से करप्शन बहुत फैली है. मिसाल के तौर पर सियासी अमल टूटा जरूर है, लेकिन सियासी अमल में प्योरिटी नहीं है. नहीं है. उसकी वजह यह है कि 1958 से पहले आपके जितने सियासतदान थे उनके बारे में फाइनेंशियल करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है. क्लीन लोग थे उस ज़माने में. उनको वो प्रोसेस को रोका अयूब खान ने. उसके नतीजे में जो उन्होंने सियासतदान पैदा किए, इसी तरह से जो सियासतदान ज़ियाउल हक ने पैदा किए. अब कासिम ये कहना सियासतदान पैदा किए, आर्मी ने सियासतदान पैदा किए, तो ये पॉलिटिकल अदारे के लोग हो गए ना, पॉलिटिकल पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियों के लोग, सरबराह, तो ये क्यों मतलब उनका हिस्सा बन गए? नहीं, वो प्रोसेस से नहीं आया. इंडिया में खासा आज तक 7 प्राइम मिनिस्टर इंडिया में ऐसे गए जो जाके किराए के घरों पे रहे. इधर आई के गुजराल साहब आए हुए थे, हमारी बार को उन्होंने अरेस्ट किया. को 5-6 घंटे हमारी उन्होंने एक्स इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग रही. तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा सर के इंडिया में तो 7 प्राइम मिनिस्टर आज तक ऐसे भी हैं जो किराए के घरों पे रहे. इंडिया में आज तक मार्शल लॉ नहीं लगा. तो मुझे उन्होंने कहा आई के गुजराल साहब ने कि आपको क्या बात बताएं कि पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू, उनका मिनिस्टर था अपना शास्त्री. तो कहते मैंने शास्त्री से कहा बीइंग ए मिनिस्टर के मिस्टर शास्त्री यू आर वन ऑफ द डेलीगेशन, जो हम यूके जा रहे हैं, आप कैबिनेट के मेंबर हैं, तो आपने उस डेलीगेशन में मेरे साथ हैं आप. तो कहते मुझे शास्त्री ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मेरे पास ठंडा सूट नहीं है पैंट कोट पहनने के लिए, तो मैं वहां नहीं जा सकता, वहां बड़ी सर्दी है. मतलब आइडियल एक केजरीवाल खान साहब, एहतसाब की बात हो रही, पूरे जलसे में बीइंग ए चीफ मिनिस्टर के मुंह पे थप्पड़ मारा एक रिक्शे वाले ने. खान साहब केजरीवाल शाम को उस रिक्शे वाले के घर चला गया. कोई फ्लोर क्रॉसिंग के लॉ की वायोलेशन थी, तो उसने कहा आपने फ्लोर क्रॉसिंग की, तो उससे उसने जाके माफी मांगी. चीफ मिनिस्टर ने, उसने कहा आप सही कह रहे थे. रिक्शा वाला सिंपल वोटर था. खान साहब ये डेमोक्रेटिक नॉर्म में सियासतदान भी तो शामिल है सर. हम आर्मी को अलर्ज करते जाते हैं. नहीं, मैं आर्मी को इसलिए अलर्ज करता हूँ कि वहाँ पर कोई फौजी एडवेंचरर नहीं आया. क्यों? इसलिए कि उनका सियासी प्रोसेस इंटरप्ट नहीं हुआ. सियासी सिस्टम सेटअप बहुत मजबूत है सर. मजबूत था. देयर इज अ वैल्यू ऑफ द मैंडेट ऑफ द पब्लिक. हाँ, अब हमने कहाँ मिसस्टेप हुआ? चलिए माना कि हमने हमारे इश्यूज भी बहुत थे, आइन बनाने में 8-9 साल लगा दिए. बन तो गया ना, एक दफ़ा कंसेंसस से बन गया. उसको डिसरप्ट किसने किया? उसको सिकंदर मिर्ज़ा ने और अयूब खान ने डिसरप्ट किया. देखिए तारीख बदल गई उसके बाद. अगर ये काम ना होता, 56 के आइन पर अमल दरामद होता, तो वो सियासतदान जिनके बारे में आज भी करप्शन का कोई इल्ज़ाम नहीं है, कोई सोहरावर्दी के बारे में या कोई चुंदरीगर के बारे में कुछ नहीं कहता, वो लोग साफ़ सुथरे थे. उन दिनों ओपननेस थी, सारा कुछ था. अगर वही निज़ाम चलता रहता है, ऐसे हिंदुस्तान में चलता रहा है, तो आज हमारे यहाँ करप्शन का ये एलिमेंट ना होता. इसमें एक खसूसी तबका जो है, सियासी तबका यहाँ बनाया गया है इन मार्शल लॉ के दौर में, जिन्होंने उन मार्शल लॉ को या मिलिट्री डिक्टेटर्स को सपोर्ट किया और अपने लिए बहुत सारी करप्शन की. आज भी वही लोग हैं, आज भी वही लोग हैं या उनकी आने वाली नस्लें हैं जो वहाँ बैठी हैं. एक बुनियादी एक और फ़र्क है, हिंदुस्तान ने आते ही लैंड रिफॉर्म्स कर दिए. उससे वहाँ के जागीरदारों की, वहाँ के जो फ्यूडल्स की कमर टूट गई, सियासत से बाहर हो गए. आज हमारे यहाँ आज तक फ्यूडल नहीं बाहर हो सका, और उनके सबसे बड़े प्रोटेक्टर जो है ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट है. हर दौर में उन्होंने जब भी कहीं अपनी पनाह ली है, हमारा जो फ्यूडल है, मैं फ्यूडल को 4 कैटेगरी में लिखता हूँ. पहली कैटेगरी वो फ्यूडल हैं जो कि ट्राइबल चीफ्स हैं. वो अपना बुनियादी और अपना समझ के हम तो हुकूमत करने आए हैं, हमने हुकूमत करनी, वो भी इस मुल्क में पनपे हैं. फिर पीर फ्यूडल हैं जिन्होंने पीरी के ज़रिए अपना होल्ड रखा है लोगों पर. तीसरे हैं जिनकी बहुत बड़ी होल्डिंग्स हैं,
اور چوتھا جو پنجاب کا خاص طور پہ فیوڈل ہے وہ برادری فیوڈل ہے، جس نے برادری نیٹ ورک بنا کے جو ہے وہ لوگوں پر حکومت کی۔ ان لوگوں کا زور توڑنے کے لیے دو بیسک، میں نے جب یہ پارٹی کا آئین لکھا تھا اور وہ دو بنیادی ہم نے اس میں ریفارمز سجیسٹ کی تھی، جس کو سب نے ایگری کیا، عمران خان نے ایگری کیا ہوا ہے کہ لینڈ ریفارمز لائے جائیں گے، ایکسٹینسو اور ری ڈسٹریبیوشن آف لینڈس ہوگی۔ یہ ہمارا ایک بنیادی آبجیکٹو ہے، which is yet not implemented۔ ہاں نہیں ہوا۔ دوسرا تھا کہ ہم نے الیکٹرل سسٹم چینج کر کے پروپورشنل ریپرزنٹیشن انٹروڈیوس کرنی ہے، اس پر میرے بڑے ضخیم دونوں پر جو ہے وہ پیپرز موجود ہیں جو پارٹی کے پاس پیش کی، لیکن انہوں نے ہی آ کے جو بعد میں فیوڈل آئے ہیں انہوں نے کہا یہ پریکٹیکلی نہیں ہے، یہ کیسی باتیں کرتے ہیں، کیا ہے جتنی جی چاہے زمین رکھو، جتنی جی چاہے یہ کرو، فلاں آپ کو ضرورت ہوتی ہے الیکٹیو۔ سر یہ سارے کیپس خاص آج بھی موجود ہیں، آپ کی پارٹی اس وقت حکمران ہے، یہ سارے کیپس جو آپ نے بھی بتایا فیوڈلزم کے، جو قبیلے ہیں، قبائل ہیں، ان کے جو چیف ہیں، ان کے جو ہیڈ ہیں، ان کی ساری وہ فیسیلیٹیشن جو نسل در نسل آج بڑی سب کچھ ابھی بھی اسی طرح موجود ہے، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں بھی موجود ہے۔ بالکل موجود ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی حکومت چلانے کے پیچھے اور بھی قوتیں ہیں نا جو ان کی سرپرستی کرتی ہیں۔ ان کو کون لے کے آئے پی ٹی آئی میں؟ اب یہ خسرو وغیرہ جو آئے ہیں، آپ کے خیال سے وہ پی ٹی آئی کا پروگرام یا آبجیکٹیوز پڑھ کے آئے ہیں؟ ان کو کوئی لے کے آیا ہے؟ جب وہ لے کے آیا ہے تو اپنے مقاصد کے لیے آئے ہیں، اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئے ہیں، اس لیے ان سے آپ کو بہتر چیزوں کی توقع نہیں ہے۔ مینیفیسٹو کے مطابق 2 سال ہونے کو آپ کی حکومت کو کیا اچیومنٹس ہیں ابھی تک ان دی فیور آف دی نیشن، ان دی فیور آف دی کنٹری؟ ابھی تک گورنمنٹ نے کیا کیا، کیا پرفارمنس؟ 1 2 3 کو میجر گنوائیں کو، لیجسلیشن کو اور چیزیں سے، اکنامک ڈبیکل اتنا بڑا ہے، انرجی کرائسس اتنا بڑا ہے، کیا کیا گورنمنٹ نے؟ آپ سمجھتے ہیں حکومتی کارکردگی چلے، آپ پارٹی میں ہیں، حکومت کی کارکردگی سے آپ یو آر سیٹسفائیڈ؟ آپ سمجھتے ہیں پبلک آپ سے مطمئن ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کارکردگی جو ہے وہ تسلی بخش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک حد تک تو یہ بات کہنی عمران خان صاحب کی درست ہے کہ پہلے سے جو کچھ حکومتیں چھوڑ کے گئی ہیں ہمیں وہ بھگتانا پڑ رہا ہے، ان کی بھی کوئی اچھی تسلی بخش کارکردگی نہیں تھی، لیکن اب 2 سال ہو گئے ہیں، اب ہم سارا جو ملبہ ان پر نہیں ڈال سکتے، ہمیں خود بھی تو پرفارم کرنا ہے۔ اس میں ہمارا بہت بڑا فیلئر ہے، کیونکہ ایک پرائم منسٹر اکیلا کیا کر سکتا ہے؟ باقی تو جو کچھ بھی اس میں دیکھتا ہوں، بارنگ 1 اور 2 منسٹرز جن کا لیول ہے، جیسے شاہ محمود قریشی کو ایز اے فارن منسٹر میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پرفارم کر سکتے ہیں، کیا بھی ہے۔ باقی بیشتر جو وہاں بیٹھے ہیں وہ کسی طور پر بھی اہل نہیں ہیں، کمپیٹنسی نہیں ہے، اہل نہیں ہے، بالکل eligible نہیں ہے، انکمپیٹنٹ لوگ ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ایون سنسیئر بھی نہیں ہیں، سنسیئر بھی نہیں، ہاں، ان کو کوئی وہی تو اپنے مقاصد کے لیے کچھ کاز نہیں، اپرچونسٹ ہے، جو کل کو مشرف کے ساتھ تھے آج ادھر آ گئے ہیں، آگے بھی جا سکتے ہیں، آگے بھی بلکہ جائیں گے، کیونکہ یہ ہر دور میں اپنی جو ہے لائلٹیز بدل لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں۔ ان لوگوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ پرفارمنس دیں گے؟ آپ دیکھیں نا، ایسے لوگوں سے پرفارمنس کی توقع کر رہے ہیں۔ لاسٹ ملاقات آپ کی عمران خان وزیر اعظم پاکستان سے کب ہوئی؟ ایک دفعہ ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد، ایک دفعہ نہیں، اب لیٹسٹ میں ایک دفعہ وزیر اعظم بننے کے بعد، ایک پہلے نہیں، بعد ایک دفعہ ہوئی، تو وزیر اعظم بنے ہوئے انہیں تقریباً 2 سال ہونے ہاں کو، بس تبھی ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ایک ملاقات ہوئی، ایک ملاقات۔ خاص بھی تو بڑی عجیب سی بات ہے۔ بہرحال ان کو بھی میرے آپ کو ویوز جو کا نوٹس پتہ ملا اس کا الٹیمیٹ کیا ڈیسیژن ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، ابھی یٹ اٹ از پینڈنگ، پینڈنگ، یو آر ان دی پارٹی۔ بالکل۔ تو آج کل کیا ہو کیا رہا خان صاحب؟ باہر میں آپ الیکشن سارا عجیب و غریب، باہر کی پالیٹکس، یہ اب نارمل سچویشن ہوئی خاصا، سپریم کورٹ میں آپ نہیں ہے، ہائی کورٹ میں نہیں ہے، نیچے ڈسٹرکٹ کورٹ میں نہیں ہے، کیا کو اپنے متعلق بھی خاصا آپ سمجھتے ہیں گروپ میں کوئی ڈیفیشنسی ہے، کوئی آپ لوگوں کی بھی کوئی ہوگی نا انکمپیٹنسی یا کوئی پرفارمنس میں لیکس ہے؟ مسلسل آپ باہر میں ہارتے جا رہے ہیں، کیا ہے یہ آپ کی باہر کی پالیٹکس کو بھی متاثر کر رہی ہے یہ سچویشن خاصا؟ دیکھیے، جہاں تک باہر کی افیئرز کا تعلق ہے، اس میں
الیکشن میں ہار جیت ہوتی ہے. اس سے پچھلا سپریم کورٹ بار کا صدر میرے گروپ کا تھا. اگر بڑی ایلیگیشن تھی خاصا جو بھی ایلیگیشن ہے نہیں, انہوں نے ایگزیکٹو جب صدر الیکٹ کیے ہیں اس کے بارے میں بھی پرفارمنس کوئی نہیں ہے ادھر بھی. اس سے پہلے رشید رضوی صاحب بھی میرے گروپ سے صدر سپریم کورٹ ہوئے. ہائی کورٹ بار کے بھی پچھلے سالوں میں کافی سارے صدور میرے گروپ سے ہوئے ہیں. ذوالفقار ہوا, ضیاء ہوا, شفقت چوہان. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں بار میں. آپ وہ ول آف دی کنگ خان صاحب جو بار کہتی ہے جو بار میں کرٹک ہے وہ کہتے ہیں جی خان صاحب خود ہی ڈیسیژن لیتے ہیں انڈیپینڈنٹ اور انڈیویجولی اور کوئی نہیں, ایسی کبھی بات نہیں. ہم تو ہمیشہ کمیٹی سے لیتا نہیں. اب میں نے کمیٹی بنا دی, میں نے خود نہیں فیصلہ کیا. 9 ایکس پریزیڈنٹ جو میرے گروپ کے تھے ان کی ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی. آپ نے بیٹھ کے ان کے درمیان فیصلہ کروانا ہے اور کرائیں کنسنسس سے کروائیں. اس کو ہیڈ کیا تھا حافظ عبدالرحمن انصاری نے, کیونکہ یہ سینئر موسٹ پریزیڈنٹ تھا. اب ان کے ہاں انہوں نے کہا جی ووٹنگ کرا لیں. ان دونوں حضرات نے مانا کہ جو ووٹنگ کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا ہم مانیں گے. یہ مجھے بتایا گیا. میں نے کہا ٹھیک ہے. جب ووٹنگ ہوئی 5 ووٹ اس کے حق میں آئے, 4 اس کے حق میں آ گئے. اب دیکھیں اس نے وہاں پر طاہر نے کہا تھا کہ میں فیصلہ مانوں گا, اس کو فیصلہ ماننا چاہیے. میرے پاس آیا, میں نے کہا دیکھو اصولی بات ہے, تمہارے سامنے ٹرانسپیرنٹلی یہ فیصلہ ہوا تھا, اب تم یو آر باؤنڈ بائی اٹ. خاصا یور گروپ لیڈر, بہت بڑا نام پاکستان کی لاء کمیونٹی میں, کیا کیا آج تک بار کی ویلفیئر کے لیے؟ آپ کوئی گنوائیں گے ایسے آپ کے کارنامے بار کے لیے, بار کے ممبروں کے لیے, کوئی ان کی ویلفیئر کے لیے کچھ کوئی ایک دو چیز کو ایسے آپ کو ذہن میں؟ ہمارا جو ہمیشہ ایک اصولی موقع پہ ہم نے لڑائی لڑی ہے. جہاں تک پیسے وغیرہ کوئی گرانٹ آنی نہ آنی یہ تو معمولی چیزیں ہیں, لیکن جتنا جب بھی ہماری سٹرگل رہی ہے جو میرے گروپ کی وہ ہمیشہ اصولی رہی ہے. چاہے مشرف کے خلاف تھی, چاہے اس سے پہلے ضیاء الحق کے خلاف تھی, چاہے آج ہے. آج بھی ہم پارٹی نے تو ریفرنس بھیجا ہے نا فائز عیسیٰ کے خلاف, میں اس کے ساتھ ہوں. پریزیڈنٹ پاکستان اس میں کمپلیننٹ ہے. تو میں اوپنلی خلاف ہوں. اور میں نے خان صاحب کو بھی ایک لکھا تھا جب انہوں نے مجھ سے مشورہ لیا اس پر. میں نے کہا یہ غلط کیا, آپ کو مجھے پہلے پوچھنا چاہیے تھا. یہ وکلا اور اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے کیونکہ یہ وکٹمائزیشن ہے. بڑا آپ کا تو آن دی ریکارڈ یہ ورشن ہے, یہ فرام دی ڈے فرسٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں نے کہا چاہے وہ خوش ہو چاہے ناراض ہو, ہم نے وکیلوں کو انڈیپینڈنٹ رکھا ہے. میری پارٹی کا میرے گروپ پر کوئی انفلوئنس نہیں ہے اور نہ ہی میں ہونے دوں گا کبھی, کیونکہ ہم وکیل جو ہیں, ہم جب بار کے اندر ہیں ہم وکیل ہیں, ہم پارٹی نہیں ہیں. بعد میں ڈسکشن ہے پاکستان میں لاء کمیونٹی میں کہ خان صاحب کی یہ جو گروپ کی مسلسل ڈیفیٹ ہے یہ باہر خان صاحب کا جو پولیٹیکل پروفائل ہے جس پارٹی میں وہاں بھی اس نے اس کو پروفائل کو اسٹیٹس کو افیکٹ کیا ہے. یہ بات ہے کوئی ایسی؟ میں نہیں سمجھتا. صاحب سے اختلافات, وزیر اعظم سے اختلافات, ابھی آپ نے بتایا کہ گورنمنٹ میں آنے کے بعد خان صاحب سے صرف آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے. تو یہ تو خان صاحب بہت بڑی, آپ جیسے جینیس, آپ جیسے انٹیلیجنٹ, آپ جیسے پرنسپل لوگوں کی تو خان صاحب کو بڑی ضرورت ہے. آپ پیچھے ہیں, بیک فٹ پہ ہیں. وہ لوگ جن کا آپ نے ذکر کیا وہ آگے ہیں. اس کے متعلق آج کل آپ کیا, ہاؤ یو میک یور مائنڈ؟ دیکھیے میں نے کبھی بھی جو پالیٹکس ہے اس کو بار کے افیئرس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کیا. لیکن کنیکٹ تو ہے خان صاحب, ریالٹی تو یہ ہے. جب آپ سپرامیسی آف کانسٹیٹیوشن کی بات کریں گے, جب سپرامیسی آف لاء کی بات کریں گے تو وہ ملکی بات ہے جو باہر سے اٹیچ ہے. آپ اور میں اس کمیونٹی سے تعلق ہے خان صاحب, جن کو سب سے زیادہ لیجسلیشن کے متعلق اویئرنیس ہے. گورنمنٹ کوئی نوٹیفکیشن کرے, لیگیلٹی ہے اس میں, لیگیلٹی اس کا مجھے اور آپ کو سب سے زیادہ ادراک ہے. تو ان دونوں اداروں کو تو اس سے الگ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیے بات یہ ہے, آبجیکٹیوز ان کے بھی یہی ہونے چاہیے, آبجیکٹیوز ہمارے بھی یہی ہونے چاہیے. اگر کوئی سیاسی جماعت ان سے الگ ہو جاتی ہے, کوئی حکومت الگ ہوتی ہے, تو ہم اس کا حصہ نہیں ہو سکتے. ہم اس کو اپوز کریں گے, ریزسٹنس لے کے آئیں گے. تو جو میں نے بھی سٹینس لیا ہے یہ سمجھتے ہوئے کہ ملک کے لیے مفادات میں جو ہے وہ یہ اصول ہیں. اگر آپ ڈیویٹ کرتے ہیں اصولوں سے, جو کہ میں نے دیکھا کہ میری پارٹی کچھ معاملات میں ڈیویٹ کرتی ہے, تو میں نے وہاں اس کے بارے میں کھلے عام ایک موقف اختیار کیا. خان صاحب تھینک یو ویری مچ. حامد خان صاحب, ناظرین آپ نے دیکھا بہت بریولی اور بہت آنیسٹلی خان صاحب کی جیسی شخصیت تھی, آپ نے ان کے خیالات کے اظہار کے بعد ان کو ایسے ہی پایا ہوگا. ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام جناب حامد خان صاحب, سینئر ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان. آج آپ نے ان سے ملاقات کی.
انشاءاللہ العزیز خان صاحب جیسی شخصیات آپ کو متعارف کرواتے رہیں گے. ناظرین تھینک یو ویری مچ, بہت بہت شکریہ. اپنے ہوسٹ پروگرام دی آئیکن میں ایڈوکیٹ سید تنویر ہاشمی کو اجازت دیں. خدا حافظ.